बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद। आज का प्रोग्राम दो मुख्तसर खबरों और मुख्तसर तबसरों और एक नज्म पर मुश्तमिल है। नज्म का उन्वान है, उसका नाम है 20 करोड़ गद्दार। तो शुरू करते हैं। पहली खबर जो अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या वज़ीर खारजा है, पम्पियो उसने स्टेट डिपार्टमेंट यानी वजारत खारजा की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम्स के हवाले से मुख्तलिफ मुल्कों में जो स्टेटस है उनका, जाहिर है हमारे मुतल्लिक जो पाकिस्तान के मुतल्लिक हिस्सा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान में मजहबी आज़ादियों के हवाले से सूरत हाल को गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। कवानीन को डिस्क्रिमिनेटरी कहा है। ये कहा है कि वहाँ पर जो मुख्तलिफ ग्रोह हैं वो मजहबी आज़ादियों को सलब करते हैं और ख़ास तौर पर कादियानियों का भी नाम लिया है, ईसाइयों का, यहाँ तक कि सिखों का भी नाम लिया है। बाहर ज़ाहिर है वो ले सकते हैं कि इन लोगों को आज़ादियाँ नहीं। और फिर एक ख़ास जिस पर उन्हें बहुत गम है कि तौहीन रिसालत के जो मुबैना तौर पर इर्तिकाब करते हैं, जिन पर इल्ज़ाम लगता है, उनके हकूक़ गस्ब होते हैं। हालांकि एक कवानीन के हिसाब से पाकिस्तान में कभी भी तौहीन रिसालत के कानून पर तसल्ली बख्श अमल दरामद नहीं हुआ और उसका अमल दरामद न होने का सबब यही लाबियाँ। तो एक्सपेक्टेडली जिस तरह बाकी मुल्क रिजेक्ट करते हैं इस किस्म के मामलात के ये हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत है, तो पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया और कहा कि ये महज झूठी असर्शंस हैं, ये अजम्पशंस हैं, इनका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान में अक़लियतों को हकूक़ हासिल हैं, कवानीन के नुक्ता नज़र या उस यानी स्टैट्यूट बुक पर भी हैं और अमली तौर पर भी हासिल है। और बात कमोबेश ऐसी ही है, लेकिन उनके नज़दीक रिलीजियस फ्रीडम का तस्वर और है कि वो जब वो अपने कल्चर को प्रमोट करें, उसमें कोई रुकावट ना आए, जिसको वो वैल्यू देते हैं, जिन अक़दार को वो फ़रोग़ देना चाहते हैं, उनको फ़रोग़ देने में अगर कोई उनकी मर्ज़ी का मोमेंटम ना हो तो वो कहते हैं कि ये आज़ादी हासिल नहीं है। हुकूमत ने ज़ाहिर कहा है कि यहाँ पर कवानीन भी ठीक हैं और अमली तौर पर भी आज़ादियाँ मौजूद हैं और हकीकत भी इसी तरह है। तो स्टेट डिपार्टमेंट ने कई रिलीजियस ग्रुपों या पार्टियों या तहरीकों का भी नाम लिया, लेकिन साथ ये भी कहा कि हुकूमत ने तसल्ली बख्श इक़दाम भी किए कई कि उनको पकड़ धकड़ किया। यानी जब भी दाढ़ी वाले मुसलमानों को पकड़े तो फिर मजहबी आज़ादी पर कदगन नहीं है। यानी अजीब बात यह है कि उनकी मजहबी आज़ादी की कोई अहमियत नहीं है जो मुसलमानों की तरह रहना चाहते हैं, और जो नहीं रहना चाहते उनकी मजहबी आज़ादी, यानी जो जिनका मजहब कोई नहीं है उनकी मजहबी आज़ादी जरूरी है, और जिनका मजहब है उस पर पाबंदी लगाना वो जरूरी समझते हैं। यानी ये एक डबल एजेड सोल्ड है या दो रुखापन है। तो बहरहाल ताकतवर लोग ऐसे ही कहते हैं कि जब उनकी मर्जी के मुताबिक मामलात न चलें या उस लेवल पर न जाएं जिस लेवल पर वो चाहते हैं, तो इस तरह वो मामला होता है। लेकिन इसके साथ में एक आज अहम दार इतना वक्त नहीं है, हिंट्स देना चाहता हूँ एक इशू पर कि जनरली एक्सेप्टेड व्यू जो है ये है कि वेस्टर्न दुनिया में, वेस्टर्न ममालिक में, यानी यूरोप में और ख़ास तौर पर वेस्ट यूरोप में, अमेरिका, कनाडा में और फिर ऑस्ट्रेलिया में, यानी मगरबी तहजीब के हवाले से जिनका नाम है, वहाँ पर बहुत मजहबी आज़ादी हासिल है। किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है कि वहाँ पर कई टाइप की मजहबी आज़ादियाँ हासिल हैं, लेकिन बहुत सारी मजहबी आज़ादियाँ हासिल नहीं भी हैं। मसलन इसी पैमाने को देखें तो वहाँ पर तशद्दुद भी होता है, मस्जिदों पर हमले भी होते हैं, मुसलमानों के लुक की वजह से उन पर हमले होते हैं, उनको तज़हीक का निशाना बनाया जाता है,
اور خاصا ایسی مثالیں موجود ہیں جب ایون لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ تعصب برتتی ہیں، امپلائرز تعصب برتتے ہیں، اور یہ کوئی ڈھکے چھپے واقعات نہیں ہیں، ویل نون ہے. لیکن اس سے بھی آگے جو عام طور پر لوگ ڈسکس نہیں کرتے یا جس کو کوئی بہت زیادہ آگاہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے حوالے سے ویسٹرن دنیا میں مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے، کیونکہ ان کا کنسپٹ مذہبی آزادی کا یہ ہے کہ آپ چار دیواری، جو کہ وہاں پر نہیں ہوتی ہے عموماً، ویسے چار دیواری سے مراد یعنی جو بھی پریمیسز ہیں اس کے اندر آپ نماز پڑھ لیں، عبادت کر لیں، اس کو وہ مائنڈ نہیں کرتے. سارا دن روزے رکھیں، وہ مائنڈ نہیں کرتے، لیکن روزہ رکھ کے اگر جا پر جائیں تو بہت ساری جگہوں پر مائنڈ بھی کرتے ہیں. تو لیکن مثلا مسلمانوں کی فیملی لاز یا آئلی قوانین پر پابندی ہے. شادی بیاہ اور طلاق اور بچوں کے قوانین کے متعلق جو اسلام کے قوانین ہیں اس پر مکمل پابندی ہے ساری ویسٹرن دنیا میں، امریکہ، کینیڈا، یورپ، آسٹریلیا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یعنی ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے مسلمانوں کے مذہب کا یا دین کا جو فیملی لاز کو ڈیل کرتا ہے، اس پر ایبسولوٹ سینس میں پابندی ہے. یعنی وہ جس طرح مسلمان چاہتے ہیں کہ اس طرح شادیاں مثلا ایک سے زیادہ شادی کی جا سکتا ہے، لیکن وہاں پر نہیں ہے. جو طلاق کا پروسیجر ہے اس کو وہاں پر فالو نہیں کرنے دیا جاتا. اس طرح بچوں کی کسٹڈی کے معاملات کو بھی نہیں فالو کرنے دیا جاتا. یعنی فیملی لاز پر مکمل پابندی ہے. اسی طرح جو شادی کے بندھن کے بعد جو کارسپانڈنگ ڈیوٹیز کریٹ ہوتی ہیں اسلام کے مطابق مرد اور عورت پر، ان کے یعنی افیئرز کے لیمیٹیشنز کے والے سے، وہاں پر اس پر بھی پابندی ہے. یعنی اس کو وہ ایکسرسائز نہیں کرنے دیتے. مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا تو یہ بھی قانون ہے نا کہ اگر شادی ہو بھی گئی ہے تو کنسنسوئل ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ لیگل نہیں ہے. اور نہیں بھی ہوئی تو پھر بھی مرضی سے اگر کوئی کرنا چاہے تو اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے. یعنی پریکٹیکلی اس شادی کی کوئی بہت زیادہ یوٹیلیٹی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں پر شادیاں کام کرنے کا رجحان ہے اور بغیر شادی کے ہی کام چلتا ہے زیادہ تر صورتوں میں. اچھا، ایک تو فیملی لاز کا مکمل یعنی جو ڈپارٹمنٹ ہے اسلامک لاز کا جو وہ شعبہ ہے اس پر ٹوٹل پابندی ہے. دوسرا شعبہ ہے لاز آف انہیریٹنس کا، کہ جو مسلمانوں کے قوانین وراثت ہیں ان پر بھی ٹوٹل پابندی ہے. جس طرح مسلمانوں کے ڈیٹیلڈ وراثت کے معاملات ہیں کہ باپ سے اس طرح آگے جو بیکویت ہوگا، جو ترکہ ہے اس کو تقسیم کیا جائے گا، ماں کا یا عورت کا یا بہن کا یا بیوی کا وغیرہ وغیرہ، اس پر ایبسولوٹ سینس میں پابندی ہے، اس پر کوئی آزادی نہیں ہے. اس طرح لاز آف ول یعنی جو ٹیسٹامنٹری یا جو بھی آپ یہ کہہ لیں ہے نا، ول یا اس کو کیا کہتے ہیں وصیت، اس پر پابندی ہے کہ مسلمانوں کے قوانین وصیت کے متعلق بھی بڑے ڈیٹیلڈ ہیں، لیکن ویسٹرن دنیا میں اپنے قوانین ہیں اور وہ مسلمانوں کے قوانین کو اہمیت نہیں دیتے، ان پر عمل نہیں کرنے دیتے. اس کے علاوہ اور انٹر مسلم اگر کوئی کنفلکٹ ہے بعض معاملات میں، اسلام اٹانومی دیتا ہے غیر مسلموں کو، لیکن وہ نہیں دیتے. یعنی یہ 3-4 ایسے اہم عنوانات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پر پابندی ہے، اس پر آزادی حاصل نہیں ہے. لیکن عام لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پر ایبسولوٹ آزادی ہے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کنٹراسٹ اس کا کریں اسلام پر کہ جہاں پر آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ بھی ہو، وہاں پر غیر مسلموں کو ریلیجس اٹانومی حاصل ہے. ان کے فیملی لاز کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، ان کے لاز آف انہیریٹنس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، یعنی ود دی سپورٹ آف اسٹیٹ لا. یعنی اگر کوئی اسلامک اسٹیٹ ہے وہاں پر جو غیر مسلم ہیں اگر ان کے اپنے قوانین ہیں فیملی کی حد تک، وراثت کی حد تک،
وصیت کی حد تک، یا اگر ان کے اپنے درمیان کوئی کنفلکٹ پیدا ہو تو اس کی حد تک، تو اسلام ان کو مکمل آزادی اور اٹانومی دیتا ہے. کنورسلی دنیا کی کسی اور تہذیب میں، ماڈرن یا پرانے زمانے کی، یہ جو یعنی پازیٹیو لا آج موجود ہے کسی بھی ملک میں، اس میں یا کسی اور مذہب میں، یہ کاسپنگ آزادی نہیں ہے، یہ صرف یونیک ہے مسلمانوں میں، اور اس کو تقدس حاصل ہے ریلیجیس لا کی طرح. تو بہرحال یہ ایک دلچسپ موضوع شروع ہو گیا، اتنا وقت نہیں. تو نیکسٹ جو خبر ہے وہ ہے کہ ہمارے محترم باجوہ صاحب کا بیان ہے کہ فسکل مینجمنٹ از ڈیو ٹو ناٹ ٹیکنگ ہارڈ ڈیسیژنز، کہ یہ جو مالیاتی بد نظمی ہے یہ سخت فیصلے یا مشکل فیصلے نہ لینے کی وجہ سے ہے. اور اس کا سیکنڈ اسپیکٹ خبر کا یہ ہے کہ مشکل فیصلوں کے نفاذ کے لیے ہر ایک کو اپنا حصہ یا اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. کتنا خوبصورت بیان ہے. پہلے تو یہ بات طے ہے کہ دنیا کے کسی سٹیبل ملک میں جہاں پر آئین اور قانون کو اپر ہینڈ حاصل ہے، منہ زوروں اور طاقتوروں کو نہیں ہے، وہاں پر آرمی چیف یہ بیان دیتا ہی نہیں ہے. امریکہ میں میں نے آج تک نہیں پڑھا، کسی اور نے پڑھا ہو تو شاید وہ بڑی دلچسپ بات ہوگی، ہمیں بتا دیں. اس طرح کسی بھی یورپین ویسٹ یورپین کنٹری میں، نارویجین کنٹری میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں کسی نے کبھی پڑھا ہو؟ آخر پاکستانی وہاں پر رہتے ہیں نا، اور بڑے ایکٹیو بھی، کم از کم میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی اور نے پڑھا ہو. یعنی ایک تو یہ ہے کہ شوق یہ جو ہے نا کہ ٹانگ اڑانا ہے آگے، یہ اس نے ہمارے وطن کو خوار کر دیا. کوئی بھی بندہ اپنا کام نہیں کرنا چاہتا لیکن ہر دوسرا کام کرنا چاہتا ہے. پہلے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ اپنا کام خود کریں اور دوسروں کو ان کا کام کرنے دیں. ہاں جی، جس کا کام اسی کو ساجے. تو سیکنڈ اسپیکٹ یہ ہے کہ فسکل مینجمنٹ میں کیونکہ ہارڈ ڈیسیژن نہیں لیے، ان ہارڈ ڈیسیژنز میں ایک یہ ہے کہ آڈٹ نہیں ہوا تمہارا، کرواؤ نا آڈٹ، اپنی ڈیوٹی بھی ادا کر دو. کہتے ہیں کہ نہیں آڈٹ کروائیں تو ہمارا مورال گر جاتا ہے. ہاں جی، وہ یار 70 72 73 سال ہو گئے، دوسروں کو لیکچر دینے سے بہتر نہیں ہے کہو کہ آؤ ہمارے پچھلے 5 10 سال 15 سال کا آڈٹ کر لو. نہیں، مشکل فیصلوں کا اپنا حصہ ادا کوئی نہیں کرتا، دوسرے کریں، یہ ثواب کا کام ہے. اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو بجٹ یعنی بجٹری جو لمیٹیشنز ہے، جو ایئر مارک ہوتی ہے اماؤنٹ، اس سے ایکسیڈ جو ڈپارٹمنٹ کرتا ہے وہ حضور کا اپنا ہے. ہر بجٹ جو بجٹ ایئر ہے جب اینڈ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے سپلیمنٹری گرانٹس آ گئی ہیں، یعنی پارلیمنٹری اپروول کے بغیر ہی 20 25 30 ارب ڈپینڈنگ اپان سچویشن پھونک دیے جاتے ہیں. اب پتہ نہیں اگر اس سے زیادہ ریسرچ کریں تو اس سے بھی کہیں زیادہ نکلے. یعنی ایک تو جو ایئر مارک ہوتا ہے اس پر بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اس کا بھی کوئی آڈٹ نہیں ہے کیونکہ مقدس معاملہ ہے. اور پھر اس سے بھی ایکسیڈ کر کے اگر آپ 20 25% زیادہ خرچ کر دیں بغیر پارلیمنٹری اپروول کے تو یہ بھی ثواب ہے. اور فیٹ اکمپلی کی طرح، یعنی جو آلریڈی چیز ڈن ہو اس کی طرح بعد میں وہ جو آفٹر دی فیکٹ ہے اس کی اپروول لی جاتی ہے. اور اپروول کیا ہے، ایک میکینیکل سسٹم ہے، بس یہ ہے جی ہوگی یہ اپروول. تو کاش کے ہم بیان تو خوبصورت دے لیتے ہیں لیکن اپنا گریبان جھانکنا خاصا مشکل کام ہے. اب تیسرا آئٹم جو ہے وہ ہے 20 کروڑ غدار والی نظم کا.
تو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کہ 20 کروڑ غدار میرے دیش کی عجیب اقدار ہیں، میرے دیش کی عجیب اقدار ہیں کہ قاضی بھی یہاں تھانے دار ہیں، میرے دیش کی عجیب اقدار ہیں کہ قاضی بھی یہاں تھانے دار ہیں، یعنی ہر بندہ، ہر صاحب اقتدار تھانے دار بننا چاہتا ہے، وہ کسی رنگ کسی محکمے میں بھی اس کی کوشش ہے کہ میں ایس ایچ او بن جاؤں۔ تو میرے دیش کے عجیب اقدار ہیں کہ قاضی بھی یہاں تھانے دار ہیں، عسکر و عدل یہاں یک آواز ہے۔ ایک ہی پیج پر رہتے ہیں نا، اب بھی ایک پیج پر۔ عسکر و عدل یہاں یک آواز ہیں، یہ انصاف کے انوکھے معیار ہیں۔ عسکر و عدل یہاں یک آواز ہیں، یہ انصاف کے انوکھے معیار ہیں۔ فیصلہ موت و حیات ہے بے دردی کا، بے دردی کو آپ جس سے بدل دیں الف بے پیتے سے مائے، فیصلہ موت و حیات ہے بے دردی کا، یہاں کارکنان عدل فقط اوزار ہے، یعنی اسپیشل بنتی ہے نا عدالتیں، مخصوص لوگوں کو سزا موت دیتی، وہ جج نہیں ہوتے، کوئی اور ہوتے، لیکن سو نوٹس جج لیتے رہتے ہیں دوسروں کا، جو اپنا کام ہے وہ تیسری پارٹی کر رہی ہے۔ تو بہرحال میرے دیش کی عجیب اقدار ہیں کہ قاضی بھی یہاں تھانے دار ہیں، عسکر و عدل یہاں یک آواز ہیں، یہ انصاف کے انوکھے معیار ہیں۔ فیصلہ موت و حیات بے دردی کا، یہاں کارکنان عدل فقط اوزار ہیں۔ اہل طاقت کسی سے ناراض ہیں، اہل طاقت کسی سے ناراض ہیں تو پھر عدالتیں بروئے کار ہیں، اہل طاقت کسی سے ناراض ہیں تو پھر عدالتیں بروئے کار ہیں۔ کوتوال و قاضی کا تختہ ستم ہے، کوتوال و قاضی کا تختہ ستم ہے، وہ ہر روز مطلوب یا گرفتار ہیں۔ وہ زرداری صاحب ایکس پریزیڈنٹ جج کو کہنے لگے کہ یار 5-10 دن کا ریمانڈ کیوں دیتے ہو، 90 دن کا ہی دے دو، لیکن چسکا نہیں آتا نا، چس نہیں ہوتی ایک بار دیتا۔ تو اہل طاقت کسی سے ناراض ہیں تو پھر عدالتیں بروئے کار ہیں، یعنی پھر ایکٹیو ہو جاتی۔ کوتوال و قاضی کا تختہ ستم ہے، وہ ہر روز مطلوب یا گرفتار ہیں۔ وہ جو میرے اہل اقتدار ہیں، وہ جو میرے اہل اقتدار ہیں، بندوقوں کے ہی تابع دار ہیں، وہ جو میرے اہل اقتدار ہیں، بندوقوں کے ہی تابع دار ہیں۔ محب وطن یہ خاص سرکار ہیں، محب وطن یہ خاص سرکار ہیں، یا چند وہ جو حاشیہ بردار ہیں۔ محب وطن یہ خاص سرکار ہیں، یا چند وہ جو حاشیہ بردار ہیں، باقی لوگ تو ملک دشمن ہیں، باقی لوگ تو ملک دشمن ہیں، یہاں پورے 20 کروڑ غدار ہیں، یہاں پورے 20 کروڑ غدار ہیں، چند 100 کے علاوہ باقی سب غدار ہیں، جہاں پر اتنے غدار خیر ہو سکتی ہے۔ محب وطن یہ خاص سرکار ہیں، یا چند وہ جو حاشیہ بردار ہیں، باقی لوگ تو ملک دشمن ہیں، یہاں پورے 20 کروڑ غدار ہیں۔ محض وہی بس بامراد ہیں، محض وہی بس بامراد ہیں، جو طاقت کے اعلی کار ہیں، محض وہی بس بامراد ہیں، جو طاقت کے اعلی کار ہیں، جنہیں بھی عزت نفس عزیز ہے، جنہیں بھی عزت نفس عزیز ہے، وہ یا قید ہیں یا فرار ہیں، جنہیں بھی عزت نفس عزیز ہے وہ یا قید ہیں یا فرار ہیں۔ بعض تو کہیں تحلیل ہو گئے، ڈسالو ہو گئے، ختم ہو گئے، بعض تو کہیں تحلیل ہو گئے اور اب سپرد پروردگار ہیں، بعض تو کہیں تحلیل ہو گئے، گم ہو گئے، کچھ ملا ہی نہیں ان کا، بعض تو کہیں تحلیل ہو گئے اور اب سپرد پروردگار ہیں۔ یہاں جو فرعون بنے بیٹھے ہیں، یہاں جو فرعون بنے بیٹھے ہیں، ان کے خدا فرنگی ستمکار ہیں،
یہاں جو فرعون بنے بیٹھے ہیں ان کے خدا فرنگی ستمکار ہیں، ماضی کے میران لشکر پتہ نہیں، ماضی کے میران لشکر پتہ نہیں، غر کے نعمت کیوں سمندر پار ہے، ماضی کے میران لشکر پتہ نہیں، غر کے نعمت کیوں سمندر پار ہیں، وہ جو پہلے گزر چکے ہیں نا باجوے، وہ آج کل کہاں، کوئی سنا ہے دبئی میں ہے، کوئی آسٹریلیا میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، اور اب کوئی سعودی عرب میں بٹ مینی کرتا ہے، عجیب ہی کہانی ہے۔ تو بہرحال میرے دیس کی عجیب اقدار ہیں کہ قاضی بھی یہاں تھانے دار ہیں، عسکر و عدل یہاں یک آواز ہیں، یہ انصاف کے انوکھے معیار ہیں، فیصلہ موت و حیات ہے بے دردی کا، یہاں کارکنان عدل فقط اوزار ہیں، اہل طاقت کسی سے ناراض ہیں تو پھر عدالت بروئے کار ہیں، کوتوال و قاضی کا تختہ ستم ہے، وہ ہر روز مطلوب یا گرفتار ہیں، وہ جو میرے اہل اقتدار ہیں بندوقوں کے ہی تابع دار ہیں، محب وطن یہ خاص سرکار ہیں یا چند وہ جو حاشیہ بردار ہیں، باقی لوگ تو ملک دشمن ہیں، یہاں پورے 20 کروڑ غدار ہیں، میں وہی بس بامراد ہیں جو طاقت کے اعلی کار ہیں، جنہیں بھی عزت نفس عزیز ہے وہ یا تو قید ہیں یا فرار ہیں، بعض تو کہیں تحلیل ہو گئے اور اب سپرد پروردگار ہیں، یہاں جو فرعون بنے بیٹھے ہیں ان کے خدا فرنگی ستمکار ہیں، ماضی کے میران لشکر پتہ نہیں، غر کے نعمت کیوں سمندر پار ہیں، اپنے ملک میں تو ویسے ہی ان کا دبکا ہے، انہیں کیا ضرورت تھی باہر جانے کی، تو بہرحال اب اجازت چاہتے ہیں، یہ جو ویڈیو کی ونڈو ہے اس کے نیچے ریڈ ورڈ سرخ رنگ کا لفظ سبسکرائب ہے، اس کو پریس کریں تو سبسکرائب فرمائیں، رب راکھا، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔